नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हम न्यू बुक 5 के सबक नंबर 6 पर थे। अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 2 के सबक नंबर 26 पर आ जाएं। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था और अब हम इस वीडियो में यहाँ से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। हम जानते हैं कि ये सबक एक उस्ताद और उसके शागिर्दों के दरमियान मुकालमे पर मबनी है। तो अब एक शागिर्द अहमद कहता है, या फ़ज़ीलत शेखी अना ला अजिदु महफ़ज़ती। ये जुमला बिल्कुल आसान है, इसे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। हम सिर्फ इस महफ़ज़ती को देख लेते हैं। ये क्या है? यहाँ पर अजिदु फ़िल मुदारे है और महफ़ज़ता इसका मफ़ूलुन बिही होगा। वह हुआ मुदाफ़ और या मुतकल्लिम इसका मुदाफ़ इलैहि है। और महफ़ज़तुन किसे कहते हैं? वॉलेट को, बटवे को। तो अब यहाँ पे अजिदु क्या है? फ़िल मुदारे है और महफ़ज़ता इसका मफ़ूलुन बिही है। वह हुआ मुदाफ़ और या मुतकल्लिम इसका मुदाफ़ इलैहि है। यानी कि ए जनाब मोहतरम, मुझे मेरा बटवा नहीं मिल रहा है। अल मुदर्रिसु अफ़ीहा नुक़ूदुन कसीरतुन। अब देखें नुक़ूदुन क्या है? मुज़क्कर, इसके आखिर में गोलता नहीं है ना, इसलिए ये मुज़क्कर है। लेकिन देखिए इसकी नात मुअन्नस वाहिद है। वो क्यों? कुल्लु जमिन मुअन्नसुन। नुक़ूद का मतलब होगा नकदी, कैश, और कसीरतुन यानी कि ज़्यादा, यानी कि क्या उसमें ज़्यादा नकदी है? अहमदु नाम फ़ीहा सलासु मिअती रियालिन। अब अहमद जवाब देता है कि हाँ, इसमें 300 रियाल हैं। अब यहाँ पे देखें फ़ीहा क्या है? इसमें फ़ी हर्फ जर है और हा इसम मजरूर है और ये दोनों मिलके जारुन व मजरूरुन खबर मुक़द्दम है। फिर सलासु जो है ना, ये इसका मुब्तदा मुअख्खर है। वह हुआ मुदाफ़ और मियती इसका मुदाफ़ इलैहि है। वह हुआ मुदाफ़ और रियालिन फिर इसका मुदाफ़ इलैहि है। अल मुदर्रिसु ऐना वदाअतहा। अब इसे देखें, ये क्या है? वदा ता हा, यानी कि वदा फ़ेल है, ता इसका फ़ाइल है और हा इसका मफ़ूलुन बिही है। यानी कि तुमने उसे कहाँ रखा था? यानी कि उस्ताद उससे पूछ रहा है कि तुमने उसे कहाँ रखा था। अहमदु वदाअतुहा अलल मक्तबी हुना। इसमें भी वदा फ़ेल, तू फ़ाइल और हा मफ़ूलुन बिही। फिर आगे है अलल मक्तबी हुना। अला अर्फ जर है, अल मक्तबी इसम मजरूर है और हुना जो है ये फिर ज़र्फ़ है। यानी कि मैंने उसे यहाँ मेज़ पर रखा था। व खरजतु लिअशरबल माआ। अब ये देखें कि ये अशरबा क्या है? जी हाँ, ये फ़िल मुदारे है। शरिबा यशरबू, इसके 5 इन योर पॉकेट बनाएं। यशरबू, तशरबू, तशरबू, अशरबू, नशरबू। तो अशरबू जो होता है वो फ़िल मुदारे होता है। लेकिन ये अशरबा कैसे बन गया? इसे किसने मंसूब किया? जी हाँ, इस्लाम ने। इस्लाम को हम क्या कहते हैं? लामो तालील। और इसकी क्या खुसूसियत होती है? इसकी खुसूसियत ये होती है कि इसके और फ़ेल के दरमियान अन छुपा हुआ होता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे अन मुदमरा, यानी कि इसके दरमियान अन छुपा हुआ होता है। यही वजह है कि वो अन जो है ना, वो फ़िल मुदारे को मंसूब कर देता है। वो अन क्या कहलाता है? हर्फ़ नस्बिन व मस्दरियन।
اور اب اس لام کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ لام جس کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے نا، اس لام کو ہم لام و تعلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ الماء کیا ہے؟ یہ پھر اشربا کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ میں پانی پینے کے لیے نکلا تھا، یا ہم یوں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں نکلا تھا تاکہ میں پانی پیوں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ المدرس لما ودعتها علی المکتبی، یعنی کہ تم نے اسے میز پر کیوں رکھا تھا؟ ھذا خطأ کبیر، یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں نا، انہیں آپ خود اینالائز کر سکتے ہیں۔ یجب ان تدعها فی جیبک، اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہ فعل جو ہوتا ہے نا وجبہ یجب، اور آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے ایک اور فعل پڑھ چکے ہیں امکنہ یمکنو، تو یہ جو دونوں افعال ہوتے ہیں نا، اکثر اوقات ان کے بعد ان کا فاعل جو ہے وہ مصدر المول کے طور پر آتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا، ان تدعا، تو اب یہ ان تدعا کیا ہے؟ یہ مصدر المول ہے جو اس یجبو کے لیے فاعل کے طور پر آیا ہے۔ اب ہم اس جملے کو اس طرح ڈسکرائب کریں گے، ہم کہیں گے یجب کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ ان تدعا، یہ مصدر المول ہے جو اس کے لیے فاعل کے طور پر آیا ہے، اور اس فاعل کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ان کیا ہے؟ حرف نصب و مصدری ہے، اور تدعا فعل مضارع منصوب بالفتح، اور اس تدعا کا فاعل کہاں ہے؟ ہم کہیں گے فاعل مستتر و تقدیرہ انت، اور پھر اس پورے ان تدعا کو ہم کہیں گے المصدر المؤول فی محل رفع الفاعل، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ڈسکرائب کریں گے۔ پھر یہ ہا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور فی حرف جر ہے، جے بھی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ ضروری ہے کہ تم اسے اپنی جیب میں رکھو۔ اوجد احد محفظتہ یا اخوانو، یعنی کہ اے بھائیو، تم میں سے کسی کو اس کا بٹوا ملا ہے۔ خالد لا لم نجدھا یا شیخ، یعنی کہ اے جناب نہیں، ہمیں وہ نہیں ملا۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہا کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور میں اس کا ترجمہ مذکر کی صورت میں کر رہی ہوں، کیونکہ بٹوا جو ہے اردو زبان میں مذکر ہوتا ہے۔ تو اس نجد کو پڑھ کے آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ سورہ دوحہ میں کیا آتا ہے؟ علم یجد کا یتیما و آوا، تو یہ یجد جو ہے نا، یہ یہی فعل ہے، ٹھیک ہے؟ یجد نجد۔ چلیے اب عمرو ہا ہیا زی یا استاذو، یہ ہا ہیا زی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کی ایک بہت دلچسپ چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنا قلم ڈھونڈ رہا ہو اور اسے وہ اچانک مل جائے تو وہ کیا کہے گا؟ ہا ہوا زا، کیونکہ قلم جو ہے نا وہ مذکر ہے، اس لیے وہ کہے گا ہا ہوا زا، یعنی کہ ارے یہ تو یہاں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کسی مؤنث کے لیے وہ کیا کہے گا؟ ہا ہی زی۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، محفظتن کی بات ہو رہی ہے نا، اور وہ مؤنث ہے، تو اس لیے یہاں پر مؤنث کے لیے ہم لکھیں گے ہا ہی زی، یعنی کہ ارے یہ تو یہاں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم اپنے لیے کہیں سب ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہا انا ذا، یعنی کہ میں یہاں ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی احمد کو تلاش کر رہا ہے، تو سب جب اسے تلاش کر رہے ہوں گے
تو وہ پکار اٹھے گا ہا نزا، یعنی کہ میں یہاں ہوں۔ تو اچانک سے کسی چیز کے مل جانے پر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیز یا ہم کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہوں اور وہ ہمیں مل جائے نا، تو ہم ہوا ہاذا کی جگہ کہیں گے ہا ہوا زا، اور مؤنث کے لیے ہم کہیں گے ہا ہیا زی، اور اپنے لیے ہم کہیں گے ہا انا زا۔ چلیے، تو اب یہاں پر ہے ہا ہیا زی یا استاذو، یعنی کہ ارے یہ تو یہاں ہے اے استاد۔ انہا تحت کرسیہ، اب یہ انہ کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب ہے، اور پھر یہ ہا کیا ہے؟ یہ اسم و انہ منصوب ہے، اور پھر یہ تحت یہ ایک ظرف ہے، اور ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پر ظرف شبہ جملہ خبر انہ ہے، اور پھر یہ کرسی تحت کا مضاف الیہ ہوگا، وہ ہوا مضاف اور ہی اس کا مضاف الیہ، یعنی کہ یہ اس کی کرسی کے نیچے ہے۔ المدرس خذھا و دعھا فی جیبک، اب دیکھیں یہ ودا نہیں ہے بلکہ یہ وا حرف و عطف ہے، اور یہ دا ہے، دا فعل امر۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا، خذ کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ خذ میں انتا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کا فاعل ہوگا اور ہا اس کا مفعول بہ ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ دا کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس کا فاعل بھی مستتر ہوتا ہے، اس میں جو انتا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے نا، وہ اس کا فاعل ہوگا اور ہا اس کا مفعول بہ ہوگا۔ پھر فی حرف جر ہوگا، جائبی اسم مجرور و ہوا مضاف اور کا اس کا مضاف الیہ ہوگا، یعنی کہ اسے لو و اور داہا اسے رکھو فی جیبی کا اپنی جیب میں، یعنی کہ اسے لو اور اپنی جیب میں رکھو۔ یقوم یحییٰ، یعنی کہ یحییٰ کھڑا ہوتا ہے، وَيَسِيرُ نَحْوَ الْمُدَرِّسِ، اب یہاں پہ یہ کون سا فعل ہے؟ سارا یسیرو، جیسے قامہ یقوم ہوتا ہے نا، اسی طرح سارا یسیرو فعل ہے، یعنی کہ چل پڑنا، پیدل چلنا، واک کرنا۔ اور نحوہ کا کیا مطلب ہے؟ کی طرف، ٹورڈ، یعنی کہ اور وہ استاد کی طرف چل پڑتا ہے۔ یحییٰ کھڑا ہوتا ہے اور وہ استاد کی طرف چل پڑتا ہے۔ المدرس قف یا ولیدو، اب یہاں پہ دیکھیں یہ ولیدو کیا ہے، اسے بھی آج ہم سیکھیں گے۔ یہ عربی زبان کا ایک نیا پوائنٹ ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم و تصغیر کہتے ہیں۔ اور یہ اسم و تصغیر کیوں بنایا جاتا ہے؟ اسم و تصغیر جو ہے نا، یہ کسی چیز کی چھوٹائی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ محبت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کی حقارت یعنی کہ انسلٹ کرنے کے لیے بھی اسم و تصغیر کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس سے چھوٹائی یا محبت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا پیٹرن ہوگا فعیلن، کیا کہا میں نے؟ فعیلن۔ آپ ایسا کریں کہ اس پیٹرن کو لکھ لیں، فعیلن۔ اور اسم و تصغیر جو ہے نا، یہ صرف 3 حروف والے اسما سے بنائے جاتے ہیں، جیسے ولدن، تو اب اس میں کتنے حروف ہیں؟ جی ہاں 3۔ اچھا، اب میں کہتی ہوں کرسیٌ، تو اس میں کتنے حروف ہیں؟ جی ہاں 4۔ تو اس سے اسم و تصغیر نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اسما جو 3 حروف پر مشتمل ہوں گے، صرف انہی سے اسم و تصغیر بنایا جائے گا، جیسے ولدن سے ولیدن، زہرن سے زہیرن، نہرن سے نہیرن، عبدن سے عبیدن،
اور جبلن سے جبیلن اور کلبن سے کلیبن. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی چیز کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے، اس کے چھوٹے سائز کو بتانے کے لیے، یا پھر محبت کے اظہار کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نواسہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام حسن رکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کا دوسرا نواسہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام حسین رکھا، یعنی کہ چھوٹا حسن. یعنی کہ پہلا بڑا حسن تھا اور دوسرا چھوٹا حسن، تو حسین کے معنی ہوں گے چھوٹا حسن. اسی طرح اور بھی بہت سے نام ہیں جو فعیلن کے وزن پر آتے ہیں، جیسے سہیل، جنید وغیرہ. کتنی مزے کی بات ہے یہ، ھذا شیء کولن. تو یہاں پر ولید بھی اسم و تصغیر ہے، جو کسی چیز کے چھوٹے ہونے یا محبت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی کی تحقیر یعنی کہ انسلٹ کے لیے بھی لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، جیسے رجلن سے ہوگا رجیلن. تو اب یہاں پر رجیل کے معنی کیا ہوں گے؟ ٹھگنا، شارٹی. اسی طرح ابن سے بنیا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اسم و تصغیر کیا ہوگا؟ بنیا. قرآن پاک میں بھی آیا ہے یا بنیا، تو اسے بھی انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کر تفصیل سے سیکھیں گے. تو کف یا ولیدو یعنی کہ اے چھوٹے لڑکے رکو. اینا تریدو ان تذهبا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اب یہاں پہ بھی دیکھیں ان تذهبا کیا ہے؟ مصدر المؤول ہے. پھر آگے ہے یحییٰ یا فضیلت الشیخی ارجو ان تسمح لی بالذهاب لأن ابی یأتی اليوم الی المدینة المنورة. اب ارجو کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں اس کے معنی ہوتے ہیں امید، ہوپ. مجھے امید ہے. ارجو کے معنی ہوں گے مجھے امید ہے. اور اردو میں اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں میری درخواست ہے، میری التجا ہے یا میری درخواست ہے. اس کا ترجمہ ہم انگلش میں کریں گے آئی ریکویسٹ، یا آئی ہوپ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں پلیز. پلیز کے معنی بھی ہوتے ہیں آئی ریکویسٹ. تو یہاں پر ارجو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اور پھر ان تسمح کیا ہے؟ دیکھیں یہ فعل جو ہے نا، رجا یرجو اور اسی طرح امکنا یمکنو، یہ دونوں ایسے افعال ہیں کہ اکثر اوقات ان کا فاعل جو ہوتا ہے نا وہ ان کے بعد میں مصدر المؤول کی صورت میں آتا ہے. تو اب یہاں پر ان تسمح جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، اس ارجو کا فاعل ہے یہ. اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے المصدر المؤول فی محل رفع الفاعل. ٹھیک ہے، اس طرح سے ڈسکرائب کریں گے. تو یہ ہے ارجو ان تسمح لی بالذهاب، یعنی کہ میری درخواست ہے کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دیں. تسمح کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اجازت. اور بالذهاب کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے. چلیے اسے مصدر المؤول میں تبدیل کریں، ان اذهبا، یہ ہو جائے گا ان اذهبا. اگر ہم اسے مصدر المؤول بنائیں نا تو اب یہاں پر بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور الذهابی یہ ایک مصدر ہے، یہ آلریڈی ایک مصدر ہے، اس لیے اسے مجرور کر دیا گیا ہے. حرف جر کے بعد یہ مجرور ہو گیا ہے. اور پھر یہاں پہ دیکھیں لِأَنَّ ابی یأتی اليوم الی المدینۃ المنورۃ.
اب یہاں پہ دیکھیں یہ یاتی جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے اتا یاتی. چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں. یاتی، تاتی، تاتی، آتی، ناتی. تو اس کا جب آتی بنے گا نا اس میں 2 حمزہ کٹھے ہو کے آتی ہم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے آتی، الف مدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس کے معنی ہوں گے کیونکہ میرے ابو آج مدینہ منورہ آئیں گے. المدرسو متا یسلو ہنا. یسلو کے کیا معنی ہیں؟ پہنچیں گے، یعنی کہ وہ وہاں کب پہنچیں گے. یحییٰ تصل الطائرۃ من جدہ فی الساعۃ الواحدۃ. اب یہاں پہ دیکھیں الطائرۃ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے تصل آیا ہے. یہ بھی مؤنث کے لیے آتا ہے. اگر یہاں پہ مذکر کوئی لفظ ہوتا نا تو ہم کہتے یسلو. تو تصل الطائرۃ من جدہ فی الساعۃ الواحدۃ. ساعت الواحدتی کا کیا مطلب ہے؟ 1 بجے، یعنی کہ جہاز جدہ سے 1 بجے پہنچے گا. المدرسو متا وصل ابوک الی جدہ. یعنی کہ تمہارے ابو جدہ کب پہنچے تھے. یحییٰ وصل الباریحۃ. یعنی کہ وہ کل یسٹرڈے کو پہنچے تھے. المدرس اذهب بسرعۃ. یعنی کہ جلدی سے جاؤ. بسرعۃ کے کیا معنی ہے؟ جلدی سے. بقیہ نصف ساعۃ او اقل. اب یہ اقل کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اسم تفضیل ہے. اسے ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں پوری تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے یا اس سے بھی کم. اسمع سنو. یہ کیا ہے؟ فعل ہے سمیع یسمعو اور اس کا امر ہوگا اسمع، یعنی کہ تم سنو. ارجو ان تأتی بابیک الی بیتی. اچھا دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا یہ فعل اتا یاتی. تو اتا یاتی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وہ آیا، ٹو کم. لیکن جب اس کے بعد یہ بی آ جائے گا تو اس کے معنی ہو جائیں گے ٹو برنگ. فعل اتا یاتی کی کوئی بھی فارم ہو، جب اس کے بعد حرف جر بھی آ جاتا ہے تو پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں ٹو برنگ، لانا. تو اب اس کے معنی آنا نہیں ہوگا بلکہ لانا ہو جائے گا. ارجو ان تأتی بابیک الی بیتی. یعنی کہ میری ریکویسٹ ہے کہ تم اپنے ابو کو میرے گھر لاؤ. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آؤ ترجمہ نہیں ہوگا، اب ہم کہیں گے کہ تم اپنے ابو کو میرے گھر لاؤ. یحییٰ انشاء اللہ. ابھی ان قریب ہم اس انشاءاللہ کو بھی پوری تفصیل سے پڑھیں گے. یہ ان کیا ہے؟ یہ حرف و شرط ہے. تو اب آگے ہے سآتی کا. اب دیکھیں یہاں پہ آتی آ گیا نا. ٹھیک ہے نا؟ اتا یاتی تأتی تأتی آتی، پھر آئے گا ناتی. تو سآتی کا بھی غدن. اب دیکھیں پھر اس کے بعد بھی آ گیا نا، اس لیے اب اس کے معنی ہو جائیں گے میں انشاءاللہ انہیں کل لاؤں گا. بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد، یعنی کہ انشاءاللہ میں انہیں کل عصر کی نماز کے بعد لاؤں گا. ٹھیک ہے؟ اب ہم ترجمہ کریں گے لاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اس آتی کے بعد بی آ گیا ہے. اب یہاں پہ یہ بی کیا ہے؟ حرف جر ہے اور یہ اسم مجرور ہے. آپ کو یاد ہے نا ہم نے کیا سنگنگ کی تھی؟ جب ضمیر جڑتا ہے اسم سے تو حاصل ہو مضاف مضاف الیہ. جب ضمیر جڑتا ہے حرف جر سے تو حاصل ہو جار و مجرور.
جب ضمیر جڑتا ہے ظرف سے تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ، تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ۔ تو ابھی ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے، چلیے اب اس کی تمارین پر چلتے ہیں۔ اس تمارین کے شروع کے 3 سوال میں نے آپ کو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے کرا دیے تھے۔ تو یہ ہو گیا اس کا پہلا سوال، اور یہ ہو گیا اس کا دوسرا سوال، اور یہ ہو گیا اس کا تیسرا سوال۔ تو ان تینوں سوالات کو ہم الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ تو چلیے اب اس کے چوتھے سوال پر آ جاتے ہیں۔ اقرا ما یلی، یعنی کہ جو درج ذیل میں ہے اسے پڑھیں۔ جز نمبر 1 ہے متا تصل الطائرۃ من باریسا، یہ فعل ہے وصلہ یصلو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا۔ تو یہاں پر میں نے باریسا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ ممنوع من الصرف اسماء جو ہوتے ہیں جب مجرور ہوتے ہیں نا تو ان پر فتح آتی ہے، اس لیے ہم من باریسی نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے من باریسا۔ اور باریسا کسے کہتے ہیں؟ پیرس کو۔ عربی زبان میں پیرس کو ہم باریسا کہتے ہیں۔ اور پھر الطائرہ تو کیا ہے؟ طیارہ، جہاز۔ دیکھیں اردو میں جو ہم طیارہ کہتے ہیں نا اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، اور عربی زبان میں طائرہ جو ہے اور کسے کہتے ہیں؟ پرندے کو۔ تو جہاز بھی چونکہ ہوا میں اڑتا ہے اس لیے اسے بھی ہم الطائرۃ کہیں گے۔ تو متا تصل الطائرۃ من باریسا، یعنی کہ طیارہ پیرس سے کب پہنچ رہا ہے؟ تصلو کے معنی ہوں گے پہنچ رہا ہے۔ تو چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اس کو انالائز نہیں کریں گے، صرف اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ طیارہ پیرس سے کب پہنچ رہا ہے؟ تصلو فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ والنصف۔ اب یہاں پر دیکھیں فی کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ الساعتی کیا ہے؟ اسم مجرور ہے۔ تو پھر یہاں پر الحادیۃ کیوں لکھا ہے؟ اسے الحادیتی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ الساعتی کے بعد اگر اس کی نعت ہوتا تو اسے الحادیتی ہونا چاہیے تھا۔ کیا یہاں پر کوئی پرنٹنگ کی غلطی ہے؟ دیکھیں الحادیۃ عشرہ کے معنی کیا ہیں؟ 11۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد کا جو یہ گروپ ہے نا یہ مبنی ہوتا ہے، یہ مبنی علی فتح ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مجرور کی جگہ پر آئیں یا مرفوع کی جگہ پر آئیں یا منصوب کی جگہ پر، ہر حال میں ان کے آخر میں فتح 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 ہی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں منصوب ہیں، اگرچہ یہاں پر یہ الساعتی کی نعت کے طور پر آیا ہے، اس کے باوجود اس کے آخر میں فتح آ رہی ہے کیونکہ اس کا تعلق 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد کے گروپ سے ہے۔ پھر یہ 1 کو دیکھیں، یہ مجرور ہو گیا، یہ نارمل ہو گیا، یہ الگ سے ہے، ٹھیک ہے، اس گروپ میں نہیں ہے، اس لیے یہ واپس مجرور ہو گیا، نارمل ہو گیا۔ الحادیۃ کے معنی ہوں گے 1 اور عشرۃ کے معنی 10۔ تو 1 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 11۔ اور 1 کے معنی ہوتے ہیں اور آدھا، تو 11 اور آدھا کتنے ہوتے ہیں؟ 11:30۔ یعنی کہ وہ 11:30 بجے پہنچ رہا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، طیارے کی، پلین کی۔ جز نمبر 2 ہے یجب علینا ان نفہم القرآن الکریم ونعمل بہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ یجب کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل مضارع ہے، ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وجب یجب اور امکن یمکن، یہ ایسے افعال ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات ان کا جو فاعل ہے نا وہ ان کے بعد مصدر المؤول کے طور پر آتا ہے۔ تو اب یہ ان نفہمہ کیا ہے؟ یہ مصدر المؤول ہے جو کہ یجب کے لیے فاعل کے طور پر آیا ہے۔ پھر یہ القرآن ان نفہمہ کا مفعول بھی ہے، اور الکریمہ القرآن کی نعت ہے۔
پھر یہ وا کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے، اور نعملا، یہ نعملا معطوف علی نفہما ہے، اور پھر بی حرف جر ہے اور ہی اسم مجرور ہے۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وَنَعْمَلَ بِهِ کے معنی ہوں گے اور اس پر عمل کریں۔ اس فتنوں کے دور میں اگرچہ یہ بہت مشکل ہے، ہم سب کے لیے مشکل ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں گے نا۔ کہیں پر ہم ناکام ہوں گے تو کہیں کامیاب بھی تو ہو جائیں گے نا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اگر ہم نے اس ان نفہما کی جگہ نارمل مصدر کو لکھنا ہو، جو پراپر مصدر ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ تو ہم لکھیں گے فہم القرآن الکریمی۔ ٹھیک ہے، مصدر اگر ہم لکھیں گے تو پھر اسے منصوب نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یہاں پر فاعل کے طور پر آیا ہے، اس لیے ہم لکھیں گے فہم القرآن الکریمی۔ اب یہاں پر فہم کیا ہوگا؟ یہ یجبو کا فاعل ہوگا، وہو مضاف، اور القرآنی پھر اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور الکریمی القرآنی کی نعت ہوگا۔ تو مصدر لکھنے سے یہ تبدیلی آئے گی جملے میں۔ قال للطبیب دا ھذا القرص علی اللسان ثم ابلعہ، یعنی کہ مجھ سے ڈاکٹر نے کہا۔ ہم دیکھیں نا، یہ تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اب آپ اسے خود انالائز کر سکتے ہیں۔ الطبیب کو دیکھیں، یہ مرفوع ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قالا کا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے ہے دا ھذا القرص۔ اب یہاں پہ دا کیا ہے؟ یہ فعل و امر ہے، ہم نے پڑھا ہے نا، یہ فعل ہے ودا یدعو، اور اس کا امر ہوگا دا، اور پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ لیکن جب بھی فعل امر ہوتا ہے نا تو اس کا فاعل اس کے اندر مستتر ہوتا ہے، اور دا میں انتا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ پھر یہ حاضہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور القرصہ حاضہ کا بدل ہے۔ علی اللسانی، یہ جار مجرور۔ ثم ابلعہ، ثم کیا ہے؟ ثم کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ ثم بھی جو ہوتا ہے نا، یہ بھی حرف عطف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ابلع فعل ہے، اور اس کا فاعل اس میں مستتر ہے، اور ہو پھر اس کا مفعول بھی ہے۔ دا کا مطلب ہوگا پٹ، رکھو۔ قرض کسے کہتے ہیں؟ گولی کو، ٹیبلٹ کو، جو ہم کھاتے ہیں نا جب بیمار ہوتے ہیں، جو گولی کھاتے ہیں اسے، وہ دوسری والی ٹیبلٹ کو نہیں کہتے۔ یہ وہ گولی ہے جو ہم بیمار ہوتے ہیں، وہ جو ٹیبلٹ کھاتے ہیں نا، اسے عربی زبان میں قرص کہتے ہیں۔ تو پھر علی اللسانی، لسان تو آپ کو پتہ ہے زبان کو کہتے ہیں، اور پھر ابلا جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ بلا، اور مضارع یبلعو، اور امر ابلا۔ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں نا، آپ اپنی نوٹ بک میں ان سارے افعال کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ اس طرح جب آپ کا کورس ختم ہوگا نا تو آپ کی کاپی میں آپ کے پاس افعال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ چند ایک بار دہرانے سے آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے، اس گولی کو اپنی زبان پر رکھو، پھر اسے نگلو۔ بلا کے معنی ہے کسی چیز کو نگلنا۔ چلیے، اب جز نمبر 4 ہے ستجدونی فی البیت بعد صلاۃ العشاء انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سا کیا ہے؟ حرف استقبال ہے۔ پھر تجدو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور فاعل مستتر و تقدیرہ انت۔ پھر یہ نون کیا ہے؟ یہ نون وقایہ ہے، اور یہ یا متکلم اس کا مفعول بھی ہے۔ پھر فی البیتی جار مجرور ہے، بعد ظرف ہے، اور صلاتی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور العشاء اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو
انالائز کر سکتے ہیں، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد تم انشاءاللہ مجھے گھر میں پاؤ گے۔ جز نمبر 5 ہے قف ہنا یا سائکو۔ قف کا تو آپ کو پتہ ہے نا، وقفہ یا قفو، اور اس کا امر ہوگا قف۔ سائق کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل ہے ساقا یا سوقو، اور اس کا فاعل ہوگا سائقو، یعنی کہ اے ڈرائیور یہاں رکو۔ انا اریدو ان انزلہ، اب یہاں پر انا مبتدا ہے اور اریدو جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے، اور اس اریدو کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ اس کا فاعل ہوتی ہے، اور ان انزلہ یہ مصدر المول ہے جو اس کے لیے مفعول بہ کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اسے مصدر میں تبدیل کریں تو یہ ہو جائے گا نزولا۔ تو اب اس جملے کے معنی ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ میں اتروں۔ جز نمبر 6 ہے زن لی کلو گرامن من السکری یا بقالو۔ بقال کسے کہتے ہیں؟ گروسر کو کہتے ہیں، جس کے پاس سبزی بھی ہوتی ہے اور کچن کا سامان وغیرہ بھی ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ اور یہ زن کیا ہے؟ وزنا یا زنو، اور اس کا امر کیا ہوگا؟ زن۔ زن کے معنی ہوں گے تم تولو، اور کلو غرامن کلو گرام کو کہتے ہیں، اور سکر چینی کو کہتے ہیں، اور بقالو گروسری والے کو کہتے ہیں نا، جس کے پاس سبزی اور کچن کا سامان ہوتا ہے اسے، یعنی کہ میرے لیے 1 کلو گرام چینی تم تولو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 7 ہے یا سلمہ دعی حاضل کتابہ علی المکتبی۔ اب یہاں پر دیکھیں دعی کیا ہے؟ یہ فعل ہے ودا یا دعو۔ چلیے اب انتا کے لیے اس کا مضارع کیا ہوگا؟ تدعو، اور پھر تدعانی، تدعونا، اور انتی کے لیے تدعینا۔ چلیے اب اس تدعینا کو امر بنائیں۔ پہلے ہم اس کے حرف و مضارع کو حذف کر دیں گے اور پھر اس کے آخر کے نون کو بھی حذف کر دیں گے، تو یہ کیا بن گیا؟ دعی۔ اب یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی حذف النونی، اور فاعل الفاعل الیاء، یہ جو یا ہے نا یہ اس کا فاعل ہوگا۔ پھر حاضہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور الکتابہ اس حاضہ کا بدل ہے، اور علی حرف جر ہے، مکتبی اسم مجرور ہے، وہ مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اے سلمہ اس کتاب کو میری میز پر رکھو۔ جز نمبر 8 ہے لماذا تقف ہنا یا اخی۔ تقفو کے کیا معنی ہے؟ تم کھڑے ہو، یعنی کہ اے میرے بھائی تم کس لیے یہاں کھڑے ہو؟ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اجلس کیا ہے؟ یہ بھی امر ہے۔ پھر ہے لا تقف فی الطریقی، تو طریق کے کیا معنی ہیں؟ راستہ، روڈ، گلی، جو بھی راستہ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں طریق، یعنی کہ راستے میں مت کھڑے ہو، یہ حدیث بھی ہے نا۔ پھر جز نمبر 10 ہے، اب دیکھیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آہستہ آہستہ جو ہے نا قرآن پاک کی آیات کو بھی ہمارے اسباق میں استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ تو قال اللہ عز وجل فی سورۃ السبع، اب یہاں پہ دیکھیں اس عز وجل کو بریکٹ لگا دیں، یہ جملے کا حصہ نہیں ہوتے، یہ پیرنتھیٹیکل سینٹنسز ہوتے ہیں جو کہ کسی کی عزت، احترام یا اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح کے جو یہ بیچ میں ہم جملے لگاتے ہیں نا، یہ ہمارے اس نارمل جملے کا حصہ نہیں ہوتے،
بلکہ یہ پیرنتھیٹیکل سینٹینسز ہوتے ہیں اور انہیں کسی کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، رتبے کو بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ الآیہ نمبر 2، تو اب یہاں پہ لکھا ہے آیت نمبر 2، یعلم ما یلج فی الارض۔ یعلم کیا ہے؟ یہ فعل ہے علم یعلم، یعنی کہ اس نے جانا۔ تو یعلم ما یلج فی الارض، تو اب یہاں پر یعلم فعل ہے اور یہ ما جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اسم الموصول بھی ہے، اور یلج فی الارض یہ اس کا صلۃ الموصول ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے۔ ولج یلج فعل ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا۔ عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ دخلا، اس کے معنی ہیں دخلا۔ اور پھر آگے ہے وما یخرج منہا۔ اب یہ وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور ما یہ معطوف علی اس پہلے والے ما کے ہے۔ پھر یخرج فعل ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ خرجا یخرجو، یعنی کہ نکلنا، باہر نکلنا۔ اور اب یہاں پر یہ یخرج منہا اس والے ما کا صلۃ الموصول ہے، یعنی کہ اور جو اس میں سے نکلتا ہے، کس میں سے؟ زمین میں سے۔ یہ ہا جو ہے یہ اس اردی کی طرف جاتا ہے۔ پھر ہے وما ینزل من السماء۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ وا کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے، اور یہ ما جو ہے نا یہ معطوف علی اس پہلے والے ما کے ہوگا۔ پھر ہے ینزلو، فعل ہے نزلہ ینزلو، یعنی کہ نازل ہونا، اترنا، من السماء آسمان سے، یعنی کہ اور جو نازل ہوتا ہے، اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ وہ حرف عطف ہے، اور یہ ما جو ہے یہ معطوف علی اس پہلے والے ما کے، یعنی کہ اور جو اس میں چڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ حرف عطف ہے، ہوا مبتدا ہے، الرحیم اس کی خبر ہے، اور الغفور الرحیم کی نعت ہے، یعنی کہ اور وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو اب جز نمبر 11 ہے وقال تعالی فی سورۃ الشورى۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ جو ہے نا یہ یہاں پر نہیں لکھا گیا ہے، کبھی کبھی ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اسے حذف کر دیتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا وقال اللہ تعالی۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ وقال تعالی فی سورۃ الشورى، یعنی کہ اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض۔ اسے تو ہم الحمدللہ انالائز کر چکے ہیں، یہ اب آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ یخلق ما یشاء، اب اس یخلق کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ فعل ہے خلقہ یخلق، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ ہم کہیں گے فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، اور یہ ما کیا ہے؟ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ ما جو ہے اس کا مفعول بھی ہوگا، اور چونکہ یہ ایک اسم الموصول بھی ہے اس لیے یشاء جو ہے یہ اس کا صلۃ الموصول ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، اب یہب کیا ہے؟ یہ فعل ہے وہبا یہبو، یعنی کہ وہ عطا کرتا ہے لمن یشاء اناسا، جسے وہ چاہتا ہے لڑکیاں مونسیں، یعنی وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں یا لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے وہ مذکر یعنی کہ بیٹے یا لڑکے عطا کرتا ہے۔
اب یہاں پر یہبو کیا ہے؟ فعل ہے، فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ فاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ ہوا، اور پھر لی حرف جر ہے، اور من اسم مجرور ہے، اور چونکہ من ایک اسم الموصول ہے اس لیے یشاء اس من کا صلۃ الموصول ہے۔ پھر اناسن جو ہے نا اس یہبو کا مفعول بہ ہے، اور پھر یہاں پہ دیکھیں وا حرف عطف ہے، پھر یہ یہبو معطوف علی اس پہلے والے یہبو کے ہے، اور پھر لی حرف جر ہے، من اسم مجرور ہے، اور چونکہ یہ اسم الموصول بھی ہے اس لیے یشاء اس کا صلۃ الموصول ہے، اور الذکورہ یہ اس یہبو کا مفعول بہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، یہبو لمن یشاء اناسا، وہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے لڑکیاں، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے وہ چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ اناسوں کیا ہے؟ مؤنثیں، اور الذکورہ مذکر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے وہ لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ لڑکے دیتا ہے، یعنی کہ اس پہ ہمارا یا ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کوئی داتا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، اور نہ یہ قدرت کسی اور کے پاس ہے کہ وہ ہمیں لڑکا دے یا لڑکی دے۔ یہ طاقت صرف ہمارے رب کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔